अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल आज पर मौजूद। जनाब, आज 3 फरवरी 2025 है। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम दिन है। मेरी पूरी ज़िंदगी में इतनी खुशी महसूस नहीं की जो आज महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे पंख लग गए, मैं उड़ रहा हूँ। तो ये खुशी मैं तफसील से मैच्योर तरीके से किसी और प्रोग्राम में शेयर करूँगा। तो आज हम उसी से सिलसिला शुरू करते हैं जो हाजी मोहतरम मुकर्रम हाजी मोहम्मद इमदाद अली मेमन साहब की जो रूह अफ़ज़ा जो तकरीरें हैं, जो उन्होंने वाइज किए हैं, तो उनकी डिमांड बहुत है। अगला प्रोग्राम जो किया तो मदीने से 188 व्यूज़ आ गए और वहाँ से कमेंट्स आए। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें जो है वो नबूवत पर और ईमान के लिए मेहनत के लिए जो वो प्रोग्राम बनाए। तो मेहनत से जिस तरह ईमान बनता है और तर्ज़ नबूवत की जो बात है वो एक वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में भरा भरा ईमान हो, जिसके दिल में भरी भरी मोहब्बत हो। तो उसी का वाइस हाजी इमदाद अली मेमन साहब का वो वाइस जो बहुत ही रूह अफ़ज़ा है, बहुत ही रूह को रोशन करने वाला है, आपकी खिदमत पेश करता हूँ। आइए सुनिए। नेमत व नसल्ली अला रसूल करीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेहनत हर एक आदमी कर रहा है, मगर एक मेहनत में कामयाबी नहीं है। मेहनत में वो आदमी कामयाब है जिसकी मेहनत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से मेल खाए। इसलिए ये बात लाजिम है कि इस दावत की मेहनत में मिजाज नबूवत हो। ये बात ज़रूरी है कि दावत के साथ मिजाज नबूवत हो। उसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के फजल से काम हो रहा है, लेकिन कमी इस बात की है कार नबूवत अभी मिजाज नबूवत से खाली है। मिजाज नबूवत इस काम में ये है, जितना काम करने को कहा जाए उतना ही किया जाए, और जिस तरह करने को बतलाया जाए इसी तरह किया जाए, उससे कहते हैं मिजाज नबूवत। अगर काम ख्वाहिश पर या अपने मिजाज पर ले जाएं तो गैबी नुसरतें नहीं आएंगी, क्योंकि इन गैबी नुसरतों का ताल्लुक मिजाज नबूवत से है। उसके बेकदर अल्लाह जल्ल शानहू अमन वालों की ताईद और गैबी नुसरतें साथ होंगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काम होगा अल्लाह जल्ल शानहू अमन वालों की ताईद और गैबी नुसरतों से। काम बयान और तकरीर से नहीं होगा। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि काम मिजाज नबूवत के साथ करें। असल में इस सारी मेहनत का खुलासा ये है कि अपने अंदर इन 6 नंबरों की हकीकत को दावत के रास्ते से उतारना है। इन 6 नंबरों में हर नंबर के साथ 3-3 मेहनतें हैं। हर नया हर पुराना इन मेहनतों के बगैर इन नंबरों की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। उन्हें मेहनतों को समझ कर करने के लिए ये हमारा और आपका मुज़ाकरा है। इन मेहनतों को जिस तरह करने के लिए और जितना करने के लिए आपसे अर्ज किया जा रहा है, इस तरह करना है, ये मिजाजी नबूवत है। हर नंबर के साथ पहला काम दावत देना, दूसरा काम मश्क करना, तीसरा काम दुआ मांगना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दावत क्यों दी जाती है और दावत देने का क्या मकसद है? देखो, जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहो, जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहो, उस चीज को बेसिफत तबलीग पैदा करो। तबलीग का क्या मतलब है? तबलीग का मतलब ये है कि जिस चीज को तुम अपने अंदर पैदा करना चाहो, दूसरों के अंदर पैदा करने की कोशिश करो, मश्क करो। क्योंकि दावत की ये खूबी है, उसकी ये सिफत है, जब दाई एक चीज की दावत को लेकर उठता है तो उसके दावत से उस चीज की हकीकत उसके अंदर आ जाती है। जिस तरह ये दूसरों को दावत दे रहा है, ये अल्लाह का निज़ाम है, बेशर्ते जिस चीज़ की दावत दी जाए उसके हकीकत को सामने रखकर दावत दी जाए।
میرے دوستوں بزرگوں، دوسروں کو قائل کر دینا یہ ہمارے دعوت کا موضوع نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی دائی دعوت دے رہا ہے اپنے اندر اس چیز کا یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ اصل میں دعوت دوسروں کے اصلاح کے لیے نہیں ہے، دعوت اپنے یقین کے تبدیلی کے لیے ہے، دعوت اپنے یقین کے تبدیلی کے لیے ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سے لے کر چھٹے نمبر امت کو نبوت والے کام پر کھڑا کرنے کی محنت کی دعوت تک، یعنی ان 6 نمبروں کی دعوت اپنے اندر ان نمبروں کا یقین اتارنے کے لیے ہے۔ ان نمبروں میں سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، یہ سب سے بڑی مایا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی بنیاد ہے۔ اس کو حاصل کیے بغیر نہ اعمال پر استقامت اور نہ ان عملوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل، پھر اس کو حاصل کیے بغیر اس وقت تک کوئی چیز نہ ملے گی جب تک یہ اصل چیز محنت کر کر حاصل نہ کی جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر عمل کی صحت، ہر عمل پر اجر، پھر ان عملوں کے ذریعے صرف آخرت کا بن جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کے حقیقت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ اس ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقین کو سیکھا جاتا ہے کہ جس حکم پر جو وعدہ کیا گیا اس وعدے کو تسلیم ہی نہ کرنا بلکہ اس کا یقین کرنا۔ دیکھیں، ایک ایمان کا مفہوم ہے، ایک ایمان کے حروف ہے، ایک ایمان کا بول ہے، ایک ایمان کی آواز ہے، ایک ایمان کا اخلاص ہے۔ ایمان کا مفہوم اس کی پہنچ دماغ تک، ایمان کے حروف اس کی پہنچ کتاب تک، ایمان کے بول اس کی پہنچ زبان تک، ایمان کی آواز اس کی پہنچ کانوں تک، ایمان کا اخلاص اس کی پہنچ دل تک۔ میرے دوستو بزرگوں، لغت میں کسی کے خبر کو خبر دینے والے اعتماد بھروسے پر یقین طور سے مان لینا، یہ معنی ہے، یہ ترجمہ ہے ایمان کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے خبروں کو، ان کے اوامر اور ان کے نواہی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے پر یقین طور سے مان لینا، یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ لیکن اس کی حقیقت، اس کا اخلاص یہ ہے، یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، اس کے کہنے والے اور حرام کے درمیان یہ کلمہ ایسی رکاوٹ بن جائے کہ شرک اسے بے چین کر دے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ کے ذات، اللہ جل شانہ کی صفات، اللہ جل شانہ کی ربوبیت میں کسی چیز کو شریک کرنا مومن کے بے چینی کا سبب بن جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایمان کے حقیقت کے بغیر شرک سے بچنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ ہاں، علم رہبری کرے گا مگر علم شرک سے بچائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہم جو چیزوں کے طرف نسبت کرتے ہیں یہ بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ جب زلزلے آئیں گے تو یوں کہیں گے ماہر زمین والوں سے پوچھو زلزلے کیوں آئے، کیسے سالی آئے گی، یعنی زمین میں سوکھا پڑے گا تب یوں کہو گے سائنس والوں سے پوچھو یہ سوکھا کیوں پڑا، بیماری آئے گی تو یوں کہیں گے
وزیر صحت سے پوچھو یہ بیماری کیوں آئی۔ میرے دوستو، اگر ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی تو یوں کہتے زلزلے تب آیا کرتا ہے، زلزلے تب آئے کرتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے، زمین میں سوکھا تب پڑتا ہے، قید سالی تب آتی ہے جب تاجر ماب تول میں کمی کرنے لگتا ہے۔ اگر ایمان کی حقیقت ہوتی تو ان چیزوں کی نسبت ان چیزوں کی طرف نہ کرتا، بلکہ ان حالات کی نسبت اپنے بد اعمالیوں سے جوڑتا۔ اللہ رب العزت نے نظام عالم کو دنیا کے ان پھیلے ہوئے نقشوں اور اسبابوں سے نہیں جوڑا۔ ہم کہیں دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا دار الاسباب بے حیثیت چیزوں کے، بے حیثیت کارخانوں کے، بے حیثیت دکانوں کے، بے حیثیت ملازمت کے، بے حیثیت زراعت کے، بے حیثیت حکومت کے، یہ غیروں کے لیے۔ ہم ایمان والوں کے لیے دنیا دار الاسباب بے حیثیت اعمال کے ہے۔ اللہ جل شانہ امن والوں کے اوامر ہمارے اسباب ہیں۔ اگر ایمان والا کسی سبب میں لگے گا تو حکم کے بنیاد پر لگے گا، سبب کے بنیاد پر نہیں لگے گا۔ اگر یہ حکم کے بنیاد پر سبب میں لگا تو اس سبب پر اسے اجر بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جسے اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اعمال کر کے دکان کرے، اعمال کر کر تجارت کرے، اعمال کر کر کارخانے لگائے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کی قدرت اسباب کے پابند نہیں ہے۔ وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں جو اسباب کے پابند ہو۔ جو قدرت اسباب کے پابند ہو وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں۔ اسباب تو اللہ کے قدرت میں ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنے قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کامیاب کرے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امت کو اسباب کے راستے پر ڈال کر نہیں گئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ امن والوں کے خزانوں سے براہ راست لینے والے راستے بتلائے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہمیں بتلائے گی کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب یہ دکانیں ہیں، یہ کارخانے ہیں، یہ ملازمت ہیں، یہ تجارت ہیں، یا حکومتیں ہیں، یا اللہ جل شانہ امن والوں سے لینے کے اسباب اللہ کے اوامر ہیں۔ لیکن ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ جب اللہ جل شانہ کہ ہر غیر کا انکار اس طرح ہو جاوے، اپنی بیزاری اور اپنی حاجت کا اللہ کے غیر سے پورا ہونے کا، اپنی بیزاری اپنی حاجت کا اللہ کے غیر سے نہ پورا ہونے کا پوری طرح اعلان کر دے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اما علیک فلا، اے جبریل علیہ السلام، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور براہ راست دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں اس کے طرف سے اس زمین پر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، جس انسان کو اللہ کی طرف سے اس زمین پر بھیجے جانے کا یقین ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت اور مدد ہوتی ہے، بغیر کسی سبب کے۔ بے شک نبیوں کی مددیں، نصرتیں مختلف راستوں سے ہوئی، کیونکہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے کب کیا سبب لائے، وہ خالق اسباب ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت سے براہ راست لے رہے ہیں تو اللہ جل شانہ امن والوں بھی ان کی مدد براہ راست کر رہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے یوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی بنایا۔ نہیں میرے دوستو، آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے پاس آگ بجھانے کے لیے ان کا امر ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بنائے ہوئے اسباب کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بنے ہوئے اسباب کے پابند وہ کیسے ہوں گے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے مدد کا انکار کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وقت ہمارے رب کے درمیان
جتنے اسبابوں کے واسطے ہیں جبریل علیہ السلام تو دور کی بات ہے، ان اسبابوں کے واسطوں نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کے ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جا سکتا ہے؟ جب ایمان کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟ ایمان کی حقیقت آئے گی ظاہر کے خلاف بولنے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے، ظاہر کے خلاف چلنے سے۔ جب تک میرے دوستو امت کے اندر یہ باتیں عام نہ ہوگی اس وقت تک اللہ کی قسم ایمان کی حقیقت کی ملنے کی ابتدا بھی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے اور جس سے بات کہی جاتی ہے اس کے دل پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور سننے والے سے یوں کہتا ہے ہاں ایسا ہوا ہوگا، مگر ممکن تو نہیں ہے۔ جب نبیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تجمعین کے واقعات ظاہر کے خلاف سنے جاتے ہیں تو شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے، سننے والے سے یوں کہتا ہے یہ ممکن تو نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسباب ہدایت، اسباب ہلاکت سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن یہ یقین والوں کو نظر آئے گا، شک والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ آج پیشن گوئی کرنے والے پیشن گوئی کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر قرآن نے خبریں بتائی ہیں ظاہر کے خلاف۔ میرے دوستوں بزرگوں، شک کے بنیاد پر اگر واقعات کو سنا گیا تو ایمان کی حقیقت نہیں آئے گی۔ اس لیے واقعات کو یقین کے ساتھ، واقعات کو یقین کے بنیاد پر سنو اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے کہتے رہو یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر یہ کہتے رہو گے تو ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی، اور ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی، ورنہ شیطان شک میں ڈال کے رکھے گا کہ کہیں ایمان کی حقیقت اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اسی طرح محنت کرنی ہے اور اسی محنت کے ذریعے اپنے ایمان کو بنانا ہے، کیونکہ ایمان بنانا فرض عین ہے۔ جتنے دنیا کے معاملات ہیں اور جتنے آخرت کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ایمان کے بقدر ہے۔ اگر ایمان ٹھیک ہوگا تو معافت والے حالات اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتارے گا، اگر ایمان ٹھیک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناموافقت والے حالات آسمانوں سے اتارے گا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، جب ناموافقت والے حالات اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتارے گا تو نگاہیں اللہ کے غیر پر چلی جائیں گی، کیونکہ اسی محنت کو اپنی محنت بنایا ہوا ہے، تو اسی محنت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور آگے بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ جائے گا جہاں واپسی کا وقت نہ ہوگا۔ یہ انسان اتنا بے عقل، اتنا نادان ہے کہ چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ کے بڑے غیبی نظام سے ٹکر لے رہا ہے کہ ہم نے حالات کا بندوبست کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے اللہ نے غیبی خزانوں میں سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے غیبی خزانوں کا سیر کیا تو سارا کچھ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے۔ بغیر غیبی خزانے کھلنے کے کوئی کام نہ ہوگا۔ غیبی خزانے کھلیں گے کار نبوت، مزاج نبوت سے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ وقت تھوڑا ہے، ان قریب موت آئے گا۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بند ہو کھلے اس میں بھی وقت لگتا ہے، موت میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ جب موت آئے گی سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ تو فیصلے سارا دل پر کرتا ہے، دل کو چیر کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس کا یقین لے کر آئے ہو، کس سے تعلق بنا کر آئے ہو، کس کو پہچان کر آئے ہو، کس کو جان کر آئے ہو۔ جس کو پہچانا اللہ اس کے حوالے کر دے گا۔ تو میرے دوستو، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا یقین جو ہے
اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ میں بری ذمہ ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، عقل مندی یہی ہے کہ موت سے پہلے صحیح محنت کے صحیح رخ پر محنت کرنے والے بن جائیں۔ تو اس محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اسی محنت کو خوب سیکھنا ہے اور دوسروں کو آمادہ کرنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ جتنی تم دوسروں پر محنت کرو گے، جدوجہد کرو گے، قربانی دو گے، مشقت اٹھاؤ گے، اتنے بے قدر تمہارے اندر میں اللہ تبارک اس حقیقت کو اتارے گا۔ تو اس محنت کے لیے کون کون تیار ہے؟ بھائی سارے ساتھی جو ہے نا ارادے کرو اور تشکیل والوں کے پاس جا کر اپنے جو ہے نا وہ تشکیل کراؤ، اور جو ممبر سے باتیں ہوئی ہیں دو دو ساتھی آپس میں انہی باتوں کا مذاکرہ کرو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی جناب، سنا آپ نے، یہ ہے جو محبت کا اظہار حاجی امداد علی میمن صاحب کی روح پرور تقریر آپ نے سنی۔ یہ ایسے بات اور بھی میرے پاس ہے، میں ان شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے دن یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو ہم اس پروگرام میں یہ تھوڑی سی خوشی دے کر پھر الوداع کرتے ہیں۔ پھر پروگرام لے کر آئیں گے انشاءاللہ، خوشیوں والا، محبتوں والا، اور آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس پروگرام کو دیکھیے گا اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیے گا۔ اور مدینے والوں کو میرا سلام، السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔